अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारा नंबर 6 सूरतुल माइदा। और जो आयत हम पढ़े हैं वो आयत नंबर 3 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फला तखशौहुम वखशौनी अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना फमन तुर्रा फी मखमसतिन गैर मुतजानिफिल लिइस्मी फइन्नल्लाहा गफूरुर रहीम। आयत नंबर 3। आज काफिरों को तुम्हारे दीन की तरफ से पूरी मायूसी हो चुकी है, लिहाजा तुम उनसे ना डरो बल्कि मुझसे डरो। आज मैंने तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को तुम्हारे दीन की हैसियत से पसंद कर लिया। तो ये वो आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने बता दिया कि अल्लाह ने अपना पूरे का पूरा दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल कर दिया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे का पूरा दीन लोगों तक पहुंचा दिया। अब इसमें किसी तरह की एडिशन और सब्ट्रैक्शन की गुंजाइश नहीं है। जायदा वजी आपका माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर दीजिए। ओके। सो अब ये है कि अगर कोई नई चीज इस्लाम में दाखिल हो, जो नई चीज दाखिल होती है उसको क्या कहा जाता है? बिदअत। और इमाम मालिक कहते हैं कि जिसने इस्लाम में बिदअत इजाद की तो उसने ये समझा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा ना खास्ता खयानत की, यानी दीन को पूरा नहीं पहुंचाया। और लोग कह रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये काम रह गया था तो हम ज्यादा सवाब के लिए ये काम किया करेंगे। ओके। अलबत्ता जो शख्स भूख से मजबूर होकर इनमें से कोई चीज खा ले बगैर इसके कि गुनाह की तरफ इसका मैलान हो, तो बेशक अल्लाह ताला माफ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। ये बात पहले भी आ चुकी थी कि अगर कोई शख्स इस हालत में पहुंच चुका है कि भूख की वजह से उसको जान के लाले पड़ गए हैं और सामने खाने की चीजों में से हलाल कोई भी नहीं है और सिर्फ हराम ही है, तो बस इतना खा ले कि जान बच जाए, इससे ज्यादा नहीं खा सकता। लोग पूछते हैं इनके लिए क्या क्या हलाल किया गया है, क्योंकि अब ऊपर वो बातें हुई कि ये सारी चीजें हराम हैं। तो अब पूछ रहे हैं कि हलाल क्या क्या है। कहो तुम्हारे लिए सारी पाक चीजें हलाल कर दी गई हैं, जाहिर है जो पाक होंगी वो हलाल भी होंगी। और जिन शिकारी जानवरों को तुमने सिधाया हो, यानी जैसे जैसे कुत्तों को सिधाया जाता है, जैसे फैल्कन वगैरह जो परिंदे होते हैं उनको सिधाया जाता है शिकार पकड़ने के लिए, उनकी बात हो रही है। और जिन शिकारी जानवरों को तुमने सिधाया हो, जिनको खुदा के दिए हुए इल्म की बिना पर तुम शिकार की तालीम दिया करते हो, वो जिस जानवर को तुम्हारे लिए पकड़ रखे हैं इसको तुम खा सकते हो। अलबत्ता इस पर अल्लाह का नाम ले लो और अल्लाह का कानून तोड़ने से डरो, अल्लाह को हिसाब लेते देर नहीं लगती। अब वो शिकारी जानवर छोड़ा गया है अगर किसी शिकार को पकड़ने के लिए, तो सबसे पहले एक बात यह है कि उसको बिस्मिल्लाह पढ़ के छोड़ा जाए। फिर क्या है कि अगर उसने वो जानवर पकड़ लिया है और उसके पकड़ने की वजह से उसका खून इतना जाया हो गया कि वो जानवर जिंदा नहीं रहा, तो वो हलाल है, वो खाया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर उसने वो जानवर आपके लिए पकड़ के रखा हुआ है, उसमें से खुद नहीं खाया, यानी उस शिकारी कुत्ते ने खुद नहीं खाया, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उसने वो खुद खा लिया, इसका मतलब है उसने वो आपके लिए नहीं पकड़ा, अपने लिए पकड़ा था, इसलिए अब वो नहीं खाया जा सकता। अल्यौमा अहिल्लु लकुम अत-तय्यिबात व तआमुल लज़ीना उतुल किताब हिल्लुल लकुम। आज तुम्हारे लिए सारी पाक चीजें हलाल कर दी गई हैं। अहले किताब का खाना तुम्हारे लिए हलाल है और तुम्हारा खाना इनके लिए। अहले किताब में कौन शामिल है? यहूद और नसारा, तो उनके साथ खाना खाया जा सकता है। लेकिन अगर अहले किताब के दस्तरखान में, जैसे वो तो शराब भी पीते हैं, वो तो सूअर का गोश्त भी खाते हैं, वो तो झटका किया हुआ जानवर भी खा लेते हैं, जो जो उस तरीके से हलाल नहीं होता जैसे हमारे दिन में है कि गर्दन शाहरग काटी जाए और खून को बहाया जाए। इस तरह की कोई चीजें अगर उनके दस्तरखान में हो, तो अब मुसलमान ये सोच के कि अल्लाह ताला ने कह दिया कि नहीं, अहले किताब का खाना तुम्हारे लिए हलाल है तो हम खा सकते हैं, ये बात नहीं है। ये चीजों की हुर्मत पहले से साबित है कि ये हराम है, ये नहीं खा सकते। और महफूज औरतें भी तुम्हारे लिए हलाल हैं, ख्वाह वो अहले ईमान के ग्रोह में से हो या उन कौमों में से जिनको तुमसे पहले किताब दी गई थी। यानी मुसलमानों की औरतें, मुसलमान औरतें तो मुसलमान मर्दों पे हलाल है, वो उनसे निकाह कर सकते हैं, मगर अहले किताब की खवातीन भी मुसलमानों के लिए जायज है, उनसे भी निकाह हो सकता है, बशर्ते कि तुम इनके मेहर अदा करके निकाह में इनके मुहाफिज बनो। यानी क्या होगा, नियत क्या है? वही वाली बात जो हमने पहले भी की थी कि घर बसाने की नियत हो, ना ये कि आजाद शहवत रानी करते फिरो या चोरी छुपे आशनाइयां करो, यानी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाए में और फिर बाद में वो निकाह के नाम पे निकाह का एक टाइटल लगा दिया और नियत कुछ और है। नहीं, ये चीज अल्लाह ताला की आयत के साथ मजाक होगी। और जो किसी ने ईमान की रविश पर चलने से इनकार कर दिया तो इसका सारा कारनामा जिंदगी जाया हो जाएगा और वो आखिरत में दीवालिया होगा। तो शरीयत के अहकामात है और मुसलमानों को याद रखना चाहिए कि शरीयत के अहकामात अल्लाह ताला के साथ क्या होता है? मुआहिदा होते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़। कल हमने जो सूरह निसा में जो अहकामात पढ़े थे, तयम्मुम के अहकामात थे, यहाँ पे वजू के अहकामात आ रहे हैं। ए लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम नमाज के लिए उठो तो चाहिए कि अपने मुंह और हाथ
कोहनियों तक धो लो। यानी मुंह का मतलब है पूरा चेहरा, जो कि माथे से शुरू होगा, माथे के बालों के साथ, जो सर के साथ जुड़ता है हिस्सा, और नीचे थोड़ी तक धो लो। और इसी तरह दूसरी तरफ कान की एक लौ से लेके दूसरी लौ तक चेहरा शामिल है। और हाथ कहाँ है, कोहनियों तक धो लो, इसमें कोहनियां शामिल होंगी। सरों पर हाथ फेर लो, और पांव टखनों तक धो लिया करो। ये चार फराइज हैं उसके अंदर, वजू के अंदर। उसके अलावा बाकी जो चीजें हैं, क्योंकि चेहरे के अंदर फिर कुल्ली भी और नाक का भी, जो जो नाक साफ किया जाता है वो भी उसके अंदर शामिल है। सर के मसे के अंदर फिर कानों का जो उंगली डाल के अंदर खलाल करते हैं कानों का, और बाहर जो अंगूठे से सफाई करते हैं, वो भी इसमें शामिल है। तो ये जो एडिशन है, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है वजू का जो तरीका, उसमें उन्होंने एडिशन किया है। अगर जनाबत की हालत में हो तो नहा कर पाक हो जाओ। अगर बीमार हो या सफर की हालत में हो, या तुम में से कोई शख्स रफा हाजत करके आए, या तुमने औरतों को हाथ लगाया और पानी ना मिले, तो पाक मिट्टी से काम लो। बस उस पर हाथ मारकर अपने मुंह और हाथों पर फेर लिया करो। अल्लाह तुम पर जिंदगी को तंग नहीं करना चाहता, मगर चाहता है कि तुम्हें पाक करे। यानी तयम्मुम करने का मकसद क्या होगा, अगर अगर मजबूरी की हालत है, कि तुम्हें ये एहसास हो कि हाँ तुमने पाकी हासिल की है, और अब तुम अल्लाह ताला के सामने खड़े होने के लिए, यानी कयाम करने के लिए, नमाज के लिए तैयार हो। शायद कि तुम शुक्रगुजार बनो। अल्लाह ने तुमको जो नेमत अता की है उसका ख्याल रखो। कौन सी नेमत? ये किताब की नेमत, ये दीन की नेमत, और ये दीन की जो तकमील है अभी, जो अभी अल्लाह ताला ने हमें बताया, उसका ख्याल रखो। और उस पुख्ता अहद व पैमान को ना भूलो जो उसने तुमसे लिया था। इसको आयत को पढ़ लेते हैं, आयत नंबर 7। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम व मीसाक़हुल्लज़ी व अथक़कुम बिह इज़ क़ुल्तुम समीअना व अतअना। अंडरलाइन करें, वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। और उस पुख्ता अहद व पैमान को ना भूलो जो उसने तुमसे लिया था, यानी तुम्हारा ये कौल कि हमने सुना और हमने अतात कबूल की। ये समीअना व अताना, ये कब किया हमने? अल बकरा की आखिरी आयत में हमने सुना और अतात कबूल की। अल्लाह अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, अल्लाह दिलों के राज तक जानता है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो। अब ये देखिए, वही वाली आयत है जो बिल्कुल सूरह निसा में हमने पढ़ी थी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीना लिल्लाहि शुहदा बिल क़िस्त वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तादिलू ईदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तामलून। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह की खातिर सच्चाई पर कायम रहने वाले और इंसाफ की गवाही देने वाले बनो। और कल इसमें क्या एडिशन थी, चाहे वो इंसाफ तुम्हारे अपने खिलाफ पड़े, तुम्हारे वालिदैन के खिलाफ पड़े, या तुम्हारे करीबी रिश्तेदारों के खिलाफ पड़े। और यहाँ पे क्या एडिशन है, कि किसी ग्रोह की दुश्मनी तुमको इतना मुश्ताल ना कर दे कि इंसाफ से फिर जाओ। अदल करो, ये तकवा से ज्यादा मुनासबत रखता है। बार बार तकवा का भी साथ साथ जिक्र है। तो अदल करने की नसीहत, क्योंकि मुसलमानों को उम्मत वस्त बनाई इसलिए कि दुनिया में निजाम अदलो के नाफिज करे। अल्लाह का तकवा करो, जो जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इससे पूरी तरह बाखबर है। तो आप देखें कि किताब की बात आई ऊपर, समीना वाताना, उसके बाद अदल का हुक्म आ गया। जो लोग ईमान लाएं और नेक अमल करें, अल्लाह ने इनसे वादा किया है, इनकी खताओं से दरगुजर किया जाएगा और उन्हें बड़ा अजर मिलेगा। रहे वो लोग जो कुफर करें और अल्लाह की आयत को झुटलाएं, तो वो तो दोजख में जाने वाले हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ हम्मा कौमुन अन यबसुतू इलैकुम। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह के उस एहसान को याद करो जो इसने तुम पर किया है, जबकि एक ग्रोह ने तुम पर दस्त दराजी का इरादा कर लिया था, मगर अल्लाह ने इनके हाथ तुम पर उठने से रोक दिए। ये क्या हुआ था कि सुलह हुदैबिया के मौके पर जब मुसलमान हुदैबिया के मकाम पर मुकीम थे, तो कुफार के एक ग्रोह ने इनके ऊपर हमला कर लिया था, लेकिन पकड़े गए थे। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उनको पेश किया, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको माफ कर दिया, सजा नहीं दी। तो अल्लाह ताला ने कहा कि उनके हाथ तुम पर उठने से अल्लाह ताला ने रोके। अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। ईमान रखने वालों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। तो ईमान और वो तवक्कुल की बात है, फलयतवक्कलिल मोमिनून। ईमान और तवक्कुल एक ही सिक्के के दो रुख है। वलक़द अख़ज़ मीसाक़ बनी इसराइल। अब ये जो आयत हैं जो 12 से स्टार्ट हो रही है, वहां से आप देखेंगे कि अ, यहाँ पे हमें अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि उम्मत मुस्लिमा से तो अहद की बात हो गई है ना, अब बनी इसराइल से भी अल्लाह ताला ने अहद लिया था, उनसे भी मीसाक लिया था, लेकिन उन्होंने उसे तोड़ दिया। हमें क्यों बताया जा रहा है कि देखो तुमसे भी अभी एक अहद लिया गया है, कहीं तुम भी बनी इसराइल की तरह उससे सरकशी ना करना। अल्लाह ने बनी इसराइल से पुख्ता अहद लिया था, और इसमें 12 नकीब मुकर्रर किए थे, और इनसे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। कितनी बड़ी बात है, अल्लाह ताला हमसे डायरेक्ट कह रही है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मगर शर्त है मेरे साथ की क्या? अगर तुमने नमाज कायम की और ज़कात दी और मेरे रसूलों को माना और इनकी मदद की। रसूलों को मानना और मदद करने का क्या मतलब होता है? उन पे ईमान लाना, और ईमान का सबूत क्या होगा कि फिर उनके मिशन में उनकी मदद करना। और अपने अल्लाह को अच्छा कर्ज देते रहे,
تو یقین رکھو کہ میں تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ تو چار شرائط دیکھیں، شرائط تو ہمارے لیے بھی ویسے یہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو چار شرائط یہاں پہ بیان کی ہے، وہ پورا ایک سسٹم بن جاتا ہے کہ اللہ کا نظام قائم کرو۔ سب سے پہلی بات نماز، نماز میں کیا ہوتا ہے؟ نماز بھی قائم کرو کی بات ہے۔ قائم کرنے کا مطلب ہے کہ ایز اے سسٹم اس کو اسٹیبلش کرو، تمہاری کمیونٹیز میں باجماعت نماز کا انتظام ہونا چاہیے۔ تو اللہ سے رابطہ، نماز کیا کرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرتی ہے بندے کو۔ دوسری بات ہے زکوٰۃ، اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کی پاکیزگی نفس کا ذریعہ بنتی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ اس کا بھی ایک پورا سسٹم ہوتا ہے زکوٰۃ کا، کہ علاقے کے امیروں سے کلیکٹ کی جائے گی اور اسی علاقے کے غریبوں پر خرچ کی جائے گی۔ اور خلفائے راشدین کا دور ہم پڑھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ زکوٰۃ کا جو پورا سسٹم ہے وہ اسٹیبلش تھا، اور کس طریقے سے پھر لوگوں کی بھلائی کے لیے کام ہوتی تھی، اور پھر حضرت عمر بن خطاب نے جو ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ دیا تھا، اس کی بنیاد میں یہ چیز شامل تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسولوں کی مدد کرنی ہے۔ کیسے؟ ان کے مشن میں۔ کیا مشن ہے؟ زمین پر اللہ تعالیٰ کا نظام قائم کرنا۔ اس کے بعد قرض حسنہ کی بات آئی ہے، تو اس مشن میں مدد کرنے کے لیے ریسورسز کی ضرورت تو ہوگی نا، تو وہ ریسورسز بھی تم نے دینے، اور اللہ ان کو اپنے ذمے قرض کے طور پر لے لے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس سسٹم کو اسٹیبلش کرنے کے لیے یہ چاروں جو شرائط ہیں وہ کتنی انٹر کنیکٹڈ ہیں آپس میں۔ اور پھر کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ تم سے تمہاری برائیوں کو زائل کر دے گا۔ مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی، یعنی ان باتوں کو نہیں مانا، بات تو خیر بنی اسرائیل سے ہو رہی ہے لیکن سنائی تو ہمیں جا رہی ہے نا، مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی، تو دراصل اس نے سیدھی راہ گم کر دی۔ پھر یہ ان کا اپنے عہد کو توڑ ڈالنا تھا، جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا اور ان کے دل سخت کر دیے۔ پیچھے بھی دلوں کی سختی کی بات آئی ہے، اور یہ بہت لائک اس چیز، یہ جو سٹیج ہے کہ دل سخت ہو جائے، بہت فکر کی بات ہے۔ اب ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کیونکہ یہ سورۃ نساء کا جوڑا ہے، تو آپ کو مضامین یاد آ رہے ہوں گے جو ہم نے کل پڑھے ہیں، وہ سمینا واسینا اسما غیرہ مسما رائینا، وہ سارے الفاظ جو تعلیم انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں، اور آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ ان میں سے بہت کم لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں، لہٰذا اب مسلمانوں تم کیا کرو؟ تمہارا تو واسطہ پڑ گیا نا ان کے ساتھ، لہٰذا انہیں معاف کر دو، ان کی حرکات سے چشم پوشی کرتے رہو۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش اختیار کرتے ہیں۔ یعنی ظاہر ہے کہ تم ان کا غم ہی پال کے بیٹھے رہو گے، تو تم نے پھر اپنا مشن کیسے پورا کرنا ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقكم فنسوا حظا مما ذكروا به۔ تو آیت نمبر 14 تک یہ والا مضمون ابھی ختم ہونے جا رہا ہے، یہ ہماری جو ہے وہ لاسٹ آیت ہے۔ اس طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا تھا اس کا بڑا حصہ انہوں نے بھی فراموش کر دیا۔ آخرکار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس کے بغض و عناد کا بیج بو دیا، اور ضرور ایک وقت آئے گا جب انہیں اللہ بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا کرتے رہے۔ تو نصارہ میں بھی بہت سارے فرقے ہیں، یہود کے اندر بھی آپ دیکھیں، ابھی جیسے اسرائیل کا معاملہ ہے تو بہت سارے ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہود کے بھی بہت سارے فرقے ہیں۔ زائنسٹ الگ ہیں، وہ ہریڈیز قسم کے، وہ ایک نام لیا جاتا ہے، وہ الگ یہود ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ ناٹ ان اور نیم، کہ ہمارا نام لے کے تم لوگ فلسطینیوں کو تنگ نہ کرو، اور واللہ عالم اور کتنے زیادہ ان کے بھی فرقے ہوں گے۔ اہل کتاب یا اہل الکتابی، اب دیکھیں 15 سے 19 تک جو آیات آ رہی ہیں نا، اس میں دعوت کا انداز ہے اہل کتاب کے لیے کہ اب بھی موقع ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیرا۔ اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے۔ کون؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جس پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے، اور بہت ساری باتوں سے وہ درگزر کر جاتا ہے۔ یعنی جو تم گناہ کرتے ہو، جو تم باتیں چھپاتے ہو، وہ ان کو جانتا ہوتا ہے لیکن درگزر کر جاتا ہے وہ اس سے۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے، قرآن ہی کی بات ہے، ایک ایسی حق نما کتاب جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے راستے دکھاتا ہے۔ یعنی اللہ کو جو راضی رکھنے کی کوشش ہے وہ کس طرح سے کی جائے، اس کے راستے یہ کتاب دکھاتی ہے، اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لے آتا ہے، اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو ایسے معلوم ہو رہا ہے جیسے تمام حجت ہو رہی ہے، اور آخری درجے پر ایمان لانے کی دعوت ان کو دی جا رہی ہے۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا تھا کہ مسیح ابن مریم ہی خدا ہے، یعنی ان کا جو غلو کی بات پہلے آئی، اب اس کو مزید آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اگر خدا مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے باز رکھ سکے؟
اللہ تو زمین اور آسمانوں کا اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہیں۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ کیونکہ یہ تو حضرت مریم علیہ السلام کو بھی الہ مانتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کو بھی، اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہے کہ اگر تم ان کو الہ سمجھتے ہو تو یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو اور ان کی ماں کو ہلاک کر دے تو کون ہے جو اس کا ہاتھ پکڑ سکتا ہے؟ تو کیا الہ بھی ایسے ہیں جو ہلاک ہو جایا کرتے ہیں؟ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے، یعنی بن باپ کے کوئی کوئی شخص پیدا ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ایسی قدرت ہے، اور وہ اس بات کا ثبوت نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے یا معاذ اللہ وہ خدائی میں شامل ہو گیا۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں۔ ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ جیسے کہ بندر بنائے گئے، جیسے کہ سور بنائے گئے، یا جو اور بھی سزاؤں کا ذکر آیا۔ در حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان اللہ نے پیدا کیے ہیں، تو کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے کسی ایک انسان کی دوسرے کے اوپر۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ فضیلت ہے تو کس بنیاد پر؟ وہی بات تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ زمین اور آسمان اور اس کی ساری موجودات اس کی ملک ہیں اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل۔ اے اہل کتاب، ہمارا یہ رسول ایسے وقت تمہارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلیم تمہیں دے رہا ہے، جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام آخری پیغمبر تھے بنی اسرائیل کی طرف۔ اس کے بعد پھر پیغمبروں کی آمد کا سلسلہ رک گیا بنی اسرائیل میں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے مگر بنی اسماعیل کے اندر، اور درمیان کا جو فاصلہ ہے، جو فترہ ہوتا ہے دو واقعات کے درمیان کا فاصلہ، وہ ہے 600 سال کا تقریباً۔ جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا۔ سو دیکھو اب وہ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے، یعنی اب تمہارا کوئی عذر اور بہانہ اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں چل سکتا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اب بھی تم نہ مانے تو اللہ تعالیٰ تمہیں سزا بھی دے سکتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَ لَكُمْ مُلُوكًا۔ اب یہاں پہ آیت نمبر 20 سے لے کے 26 تک بنی اسرائیل کی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے بات کر رہے ہیں، اور کیا بات کر رہے ہیں کہ ان کو ان کا ماضی یاد کروا رہے ہیں کہ ان کا ماضی کتنا عظیم گزرا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کچھ نعمتیں جو ان کے اوپر ہو چکی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان نعمتوں کو ریمائنڈ کروا رہے ہیں بنی اسرائیل کو۔ اور یہ وہ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک اسٹریٹجی کے طور پر کر رہے ہیں۔ دیکھیں جب کسی کو کوئی اہم کام سونپا جاتا ہے نا، تو اس کو پہلے احساس دلایا جاتا ہے کہ دیکھو تمہارے اوپر یہ انعامات یا یہ فیور جو ہیں وہ پہلے سے کیے جا چکے ہیں۔ کسی کمپنی میں جاب کرتا ہے فار انسٹنس، تو اب کمپنی تم سے یہ چاہتی ہے کہ تم یہ کرو۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو پرانی باتیں جب یاد آتی ہیں تو وہ بھی زیادہ پھر رسپانسبلٹی سے کام کرتا ہے۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تم پر کی تھی۔ اس نے تم میں نبی پیدا کیے اور تم کو بادشاہ بنایا اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا تھا۔ یعنی ان کی وہ والی بات ہے کہ ذہن سازی کی جا رہی ہے، اور ایک اسٹریٹجی کے طور پر موسیٰ علیہ السلام اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ اس وقت اب جس نعمت کا ذکر ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے پہلے کا زمانہ ہے۔ عام طور پر جب بنی اسرائیل کی تاریخ کو ہم پڑھتے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اس کو موسیٰ علیہ السلام سے شروع کرتے ہیں، لیکن اصل میں تو موسیٰ علیہ السلام تو مصر میں آئے نا، اس سے پہلے تو یہ فلسطین میں یہ لوگ آباد تھے۔ تو وہاں پہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چونکہ ان کا تعلق بنتا ہے، اس کے بعد پھر حضرت اسحاق علیہ السلام، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام، اور یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا مصر کے اندر، تو وہ سارے احسانات اللہ تعالیٰ ان کو یاد کروا رہے ہیں۔ اے برادران قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام اور نامراد پلٹو گے۔ تو اب کیا ہوا؟ کیونکہ یہ لوگ اب مصر سے نکلے ہیں، انہوں نے جو سمندر پھٹا وہ سارا ایکسپیرینس یہ کر چکے ہیں، اب یہ صحرائے تی میں آ گئے ہیں، اب یہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ ظاہر ہے صحرا میں تو یہ نہیں رہ سکتے جہاں پہ نہ کھانے پینے کا کوئی انتظام ہوتا ہے، آلدو کہ اللہ تعالیٰ نے انتظام تو کر دیا بادلوں کے سائے کا اور من و سلوا کا، اور پانی کے چشمے بھی نکال دیے ہیں، ایون دو، لیکن یہ ہے کہ ایک پرماننٹ کہیں سیٹلمنٹ کی ضرورت تو ہے۔ تو وہی فیصلہ ہوا کہ یہ لوگ فلسطین میں واپس جائیں گے جو کہ ان کا آبائی وطن ہے۔ لیکن اب وہاں پہ کیا ہے، کیونکہ یہ اتنے ٹائم سے وہاں سے آؤٹ ہے، تو وہاں پہ کچھ اور اقوام انہوں نے قبضہ جما لیا اس علاقے میں۔ تو اب ان سے کہا گیا ہے کہ جو بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک جگہ کو، ایک سرزمین کو لکھ دیا ہے،
پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام و نامراد رہو گے۔ تو بات یہاں پہ یہ تھی کہ انہوں نے اصل میں جنگ کر کے وہ زمین کو حاصل کرنا تھا۔ انہوں نے جواب دیا، موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائے۔ ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ نہیں ہم تو یہ جنگ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان ڈرنے والوں میں سے دو شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا۔ کون سی نعمت تھی؟ پڑھ کے لگتا ہے ایمان ہی کی نعمت تھی۔ انہوں نے کہا ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ، جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے، اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ تو کیا کہا ہے کہ دروازے کے پاس چلے تو جاؤ، اندر تو چلے جاؤ دروازے کے، آگے جو ہوگا وہ تم اپنی طرف سے اتنی ایفرٹ تو کرو کہ دروازے کے اندر چلے جاؤ، کم از کم اتنا تو کر لو۔ تو آگے یہ ہے کہ اللہ پہ بھروسہ رکھو، وہ تمہاری مدد کرے گا، وہ جنگ میں بھی تمہاری مدد کرے گا، کیونکہ اسے کہہ جو دیا کہ اسے زمین تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ لکھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ہم بھی دعا کرتے ہیں یا اللہ فلانی چیز میرے مقدر میں لکھ دے، یعنی اس کو میری قسمت کا حصہ بنا دے۔ تو اللہ نے اس چیز اس جگہ کو ان کی قسمت کا حصہ بنایا ہوا ہے، لیکن حاصل کرنے کے لیے کوشش تو انسان کو کرنی پڑتی ہے نا۔ فار ایگزامپل کہ میں پیاسی ہوں، اب میرے سامنے پانی کا گلاس رکھا ہے اور میں اس گلاس سے کہوں کہ تم میرے منہ میں کسی طریقے سے آ جاؤ، تو یہ تو نہیں ہوگا نا۔ کوشش تو میں نے کرنی ہے اس کو لینے کے لیے، پینے کے لیے خود اپنا ہاتھ بڑھانا ہے۔ تو یہی بات ہے کہ اسباب تو انسان نے دنیا میں چونکہ رہتا ہے تو اختیار تو کرنے ہوں گے۔ یہاں سے آپ کو میں بھی وہ تالوت اور جالوت والا قصہ بھی یاد آیا ہو کہ وہاں پہ بھی تالوت کے جو اہل ایمان ساتھی تھے انہوں نے کیا کہا تھا، آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ یعنی وہ مورلی ان کا مورائل تھوڑا سا ڈاؤن ہو گیا تھا، تو وہاں پہ بھی کچھ لوگوں نے ان کا مورائل بوسٹ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہاں پہ ان کا مورائل بوسٹ ہو گیا تھا۔ لیکن یہاں پہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے پھر یہی کہا، اے موسیٰ ہم تو وہاں کبھی نہیں جائیں گے جب تک وہ وہاں موجود ہیں، بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ ہم یعنی ہم تو لڑنے، رانا باجی مائک آف کیجیے، ہم تو لڑنے والے نہیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو صاف جواب دے دیے، یعنی تم جاؤ اور تمہارا خدا، خدا کو بھی اون نہیں کر رہے، خدا بھی موسیٰ گئی ہے کہ ہم تو بالکل نہیں لڑیں گے۔ اب یہاں سے ہمیں وہ ایک بات یاد آتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے موقع پہ صحابہ کرام سے مشورہ لے رہے تھے نا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو انصار نے کہا تھا، جو مدینہ کے انصار صحابہ تھے، کہ آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا بھی حکم دیں گے نا یا رسول اللہ تو ہم کودیں گے، ہم کوئی سوال نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ جو کہیں گے ہم کریں گے۔ تو ایمان کا تو پھر تقاضا یہی ہے نا کہ اور ایمان لانا کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ دیکھیں کہ کیا نظر آ رہا ہے۔ اس پر موسیٰ نے کہا، اے میرے رب میرے اختیار میں کوئی نہیں مگر یا میری ذات یا میرا بھائی، کون؟ ہارون علیہ السلام، بس تو ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام جو اولو العزم پیغمبروں میں شامل ہیں، کتنا ستایا ہے بنی اسرائیل نے ان کو۔ ہم کچھ واقعات پڑھ بھی چکے ہیں، گائے کا واقعی دیکھ لیں یا باقی کے، جاؤ اپنے رب سے یہ پوچھو، جاؤ اپنے رب سے وہ پوچھو، پھر بھی باتیں نافرمانیاں چلتی جا رہی ہیں ان کی۔ آگے جا کے ہم سورت آراف میں بھی پڑھیں گے کہ یہ کیا کرتے رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ صبر کرتے رہے ہیں، صبر کرتے رہے، ان کے ساتھ رہے، ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ لیکن آج انہوں نے بھی جیسے کہتے ہیں نا کہ ہینڈز اپ کر دی ہیں اور اپنا اعلان برات کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا کہ یہ لوگ میرے اختیار میں نہیں ہیں، میرا اختیار تو یا اپنی ذات پر ہے یا پھر اپنے بھائی پر ہے، تو ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے۔ اب رسول اس طریقے سے اپنے یہ دعا تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر قبول نہیں کی، کیونکہ رسول اپنی قوم کے اندر ہی رہتا ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کی وفات کا فیصلہ نہیں کر لیتے۔ تو وہ تو اندر ہی رہے، لیکن ان کے لیے فیصلہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اچھا تو وہ ملک 40 سال تک ان پر حرام ہے، یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے اور ان نافرمانوں کی حالت پر ہرگز ترس نہ کھائیں۔ وہ لکھی ہوئی زمین آپ دیکھیں، اللہ نے کہا میں نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ قسمت میں لکھی ہوئی چیز بھی ہاتھ سے چھن جاتی ہے، چھن گئی نا ہاتھ سے 40 سال کے لیے، اور کب چھنتی ہے؟ ہمارے اپنے رویے کی وجہ سے۔ اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ ہمارا رویہ ہماری قسمت لکھتا ہے۔ تو کیسا رکھنا چاہیے پھر ہمیں اپنا رویہ؟ اور پھر یہ کیا ہوا کہ پھر جب 40 سال تک حرام ہو گئی، اس کے بعد انہوں نے پھر ایک اور رسول سوری نبی آ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ پھر انہوں نے اس نبی کی قیادت میں اس یعنی جنگ کی ہے، لیکن وہ یہ والے لوگ نہیں تھے، وہ نئی نسل تھی جو یہیں پہ صحرا میں پلی بڑھی جوان ہوئی، چونکہ 40 سال گزر چکے ہیں، تو انہوں نے وہ کیا۔ اور وہ جو ہتاتن والا واقعہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے نا، وہ پھر اس کے بعد پیش آیا تھا جب وہ اس بستی میں داخل ہو رہے تھے۔ تو اس طریقے سے ہم اس کو واقعات کو جوڑ سکتے ہیں۔ وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخِرِ۔ اب یہاں پہ ایک قصہ آ رہا ہے، آیت نمبر ہے ہماری 27 سے لے کے 31 تک، ہم ایک قصہ پڑھیں گے، حابیل اور قابیل جو آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے۔ اور ذرا انہیں آدم کے دو بیٹوں کا قصہ بھی بے کم و کاس سنا دو،
جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی نہیں کی گئی. اس نے کہا میں تمہیں مار ڈالوں گا. ٹھیک ہے. حابیل کی قربانی قبول ہو گئی تھی, کابیل کی نہیں ہوئی تھی. قرآن میں یہ تو نہیں لکھا ہوا لیکن روایات سے یہی پتہ چلتا ہے کابیل کی نہیں ہوئی تھی. تو کابیل نے کہا حابیل کو کہ تمہاری قربانی قبول ہو گئی ہے, میں تمہیں مار دوں. کیسے پتہ چلا ان کو قربانی قبول ہو گئی ہے؟ وہی والی بات کہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی, جو قربانی اللہ قبول کر لیتا تھا وہ آگ اس کو کھا جاتی تھی. وہی ہوا تھا یہاں پہ. اس نے جواب دیا اللہ تو متقیوں ہی کی قربانیاں قبول کرتا ہے, یعنی تقوی, دل کا پورا احساس کہ خالص نیت کہ میں نے اللہ ہی کے لیے سب کچھ کرنا ہے. اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. یعنی میں قتل کے ارادے سے تم پر حملہ نہیں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تم پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا, لیکن میں قتل کے ارادے سے تم پر حملہ نہیں کروں گا. میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. یعنی جس اللہ نے کیوں ڈرتا ہوں؟ جس نے انسان کے قتل سے منع کیا. میں چاہتا ہوں میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے, دوست ہی بن کر رہے. ظالموں کو کے ظلم کا یہی ایک بدلہ ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ حابیل نے کابیل کو کیا کیا بات کہی کہ اپنے بھائی کو اس نے ایک اپنے بھائی چارہ ہونے کا حق ادا کیا, اللہ کی ذات یاد کروائی جو انسان میں انسان بھول جاتا ہے حسد کے جذبات میں آ کر, اور آخرت کا خوف بھی یاد کروا دیا. یعنی اپنے بھائی کے ساتھ مخلص ہونے کا پورا حق ادا کیا اور اس کو نصیحت کی آخری وقت تک. آخرکار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا. نفس نے بھائی کا قتل کیوں آسان کر دیا؟ دیکھیے جب انسان ایک غلط کام کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے اندر ایک جنگ چھڑ جاتی ہے, میں یہ کام کروں میں یہ کام نہ کروں, کیونکہ ضمیر اس کا ملامت کر رہا ہوتا ہے اس غلط کام کرنے پہ. لیکن یہاں پہ بھی یہی ہو رہا تھا, اس کے اندر یہ کشمکش چل رہی ہے کابیل کے اندر, مگر آخر میں کیا ہوا کہ اس کے نفس کا جو برا حصہ تھا وہ اچھے حصے پر غالب آ گیا اور پھر اس کے لیے قتل آسان ہو گیا. وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں. پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنی بھائی کی لاش کیسے چھپائے. یہ دیکھ کر وہ بولا افسوس مجھ پر, میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا. میں اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی کوئی تدبیر نکال دیتا. اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا. کہ یہ قتل پر نہیں پچھتایا تھا, پچھتایا اس بات پہ تھا کہ اب میں یہ چھپاؤں گا کیسے, کیونکہ جب انسان برا کام کر لیتا ہے پھر اس کو یہ فکر ہو جاتی ہے کہ اب میں اس کو چھپاؤں کیسے. کیونکہ دیکھیں کتنی ایک آئرونک سچویشن ہے کہ جس سے چھپانا چاہیے اس سے نہیں چھپا رہے, لیکن گناہ انسان کرتا ہے اس کا جو وبال ہے وہ تو اللہ کی طرف سے آنا ہے نا, لیکن وہ چھپاتا کس سے؟ انسانوں سے چھپانے لگ پڑتا ہے. سو اسی وجہ سے اب کیا ہوا کہ اس سے ہمیں اس قصے میں ہم یہ کیا دیکھتے ہیں, ہمیں کیا اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ سخت آزمائش میں بھی انسان اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ نہ بھولے جیسے حابیل نے کیا. اور یہ ہے کہ عہد توڑنے میں انسان کے جذبات کا ہاتھ ہوتا ہے. یہاں پہ کون سے جذبات تھے جو قابیل کے آڑے آ گئے؟ حسد کے جذبات, اور پھر تقوی کی پاسداری کی بات بھی الگ سے آئی. اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا. اب یہاں سے جو 32 سے 40 تک آیات آ رہی ہیں وہ اسلامی تعزیرات یا اسلامی سزاؤں کے بارے میں آ رہی ہیں. اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے علاوہ کسی اور وجہ سے قتل کیا, اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا. یعنی جس کسی انسان نے کسی معصوم انسان کو قتل کیا وہ قتل ایسا ہے کہ گویا اس نے تمام انسانیت کو قتل کر دیا, اور جس نے کسی کو زندگی بخشی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اوپر جو بات کی ہے کہ انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد, زمین میں فساد کی کیا صورتیں ہیں وہ ہم بعد میں پڑھیں گے, لیکن خون کے بدلے کا مطلب ہے قصاص. کوئی کسی کو قتل کرے گا, کسی معصوم انسان کی جان لے گا تو اس کے بدلے میں ظاہر ہے کہ وہ قتل ہوگا, لیکن اس کے علاوہ کسی کو بھی قتل کی اجازت نہیں ہے. مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پے در پے ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات لے کر آئے, پھر بھی ان میں بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے تھے. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم. آیت نمبر 33. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے محاربہ کرتے ہیں یعنی لڑتے ہیں, اس کو آیت محاربہ بھی کہتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول سے لڑنا, یہ کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں گے. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تگ و دو کرتے ہیں کہ فساد برپا کریں, ان کی سزا کیا ہے؟ اب زمین میں فساد برپا کرنا کیا ہوتا ہے؟ مائک آف کر دیجئے, مائک آف کر دیجئے. 737 پلیز, جو اپنے بچے کو ایل لکھنا سکھا رہی ہیں, تھینک یو سو مچ. اچھا جی, فساد کیا ہے کہ اسلامی حکومت کے کسی جگہ پہ اگر اسلامی حکومت قائم ہے اور وہاں پہ اسلامی قوانین رائج ہیں, وہ قوانین جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں, تو ان قوانین کو پامال کرنا کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنا. یہ ہے فساد کی, زمین میں فساد پھیلانا. سو اب کیا ہے کہ کوئی اس طرح کے ایک, اور یہ کیا ہوگا کہ اندر کے ملک کے اندر کے کچھ لوگ یہ حرکت کریں گے, باہر سے ہو تو پھر تو جنگ ہوگی نا.
ملک کے اندر کے ہی کچھ لوگ کیا کریں گے کہ اس اسلامی نظام کے خلاف کوئی کوئی کام کریں گے، جیسے قتل، لوگوں کا قتل عام کرنا، زنا کرنا، ڈکیتیاں کرنا، رازدانی کرنا، یعنی کہ امن کو خراب کرنا۔ اگر وہ یہ حرکت کرتے ہیں تو ان کی سزا کیا ہے کہ وہ قتل کیے جائیں، یا سولی پر چڑھائے جائیں، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں، یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں۔ یہ ذلت اور رسوائی تو ان کے لیے اس دنیا میں ہے، اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے۔ تو دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ کتنی سزائیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سزائیں دی ہیں، بہت سخت سزائیں ہیں۔ مگر اگر یہ لوگ توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب فار ایگزامپل کہ ان میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو ابھی پکڑا نہیں گیا، حکومت اس کو پکڑ نہیں سکی، لیکن اس نے اس سے پہلے توبہ کر لی ہے، یعنی وہ فساد میں شامل تھا، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ میں ملوث تھا، لیکن اب اس نے توبہ کر لی ہے، پکڑا نہیں گیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا ہے کہ پھر تم اس کو پکڑ نہیں سکتے، کیونکہ اب وہ اپنی اصلاح کر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو ایک اور اس میں پوائنٹ کیا تھا کہ ہاں جی، یہ چاروں سزائیں جو ہیں وہ اکٹھی نہیں دی جائیں گی کسی ایک شخص کو، یہ چاروں سزائیں اکٹھی نہیں دی جائیں گی، بلکہ جو وقت کا جج ہوگا، جو قاضی ہوگا، جو منصف ہوگا، وہ جرم کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے ان چاروں سزاؤں میں سے کوئی بھی سزا دے سکتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اب اللہ تعالیٰ ایک رائٹ ایٹیٹیوڈ بتا رہے ہیں کہ صحیح راستہ کیا ہے، فلاح کا راستہ کیا ہے، کہ تم ایسے نہ ہو جانا جیسا قابیل تھا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اور اس کی جناب میں باریابی کا وسیلہ تلاش کرو، اس کی راہ میں جہاد کرو، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ تو کتنی چیزیں بتائیں، تقوی، اس کے ساتھ قرب حاصل کرنے کا وسیلہ، وسیلہ اس رسی کو کہتے ہیں جو دو چیزوں کو کنیکٹ کرتی ہے، اور اس کی راہ میں جہاد کرو۔ یعنی تقوی کیا ہے؟ تقوی وہ گارڈ ہے، وہ چوکیدار ہے جو ہمارے دلوں پہ پہرا دیتا ہے۔ تقوی ہوگا تو اللہ سے جڑو گے، اور جب اللہ سے جڑو گے تو پھر جو لوگ زمین میں فساد کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں، پھر ہی تم ان کے خلاف جہاد کر سکو گے، اور یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی نصیب کرے گا۔ اور وسیلہ میں یہ ہے کہ کئی دفعہ کہتے ہیں نا، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کسی کے وسیلے سے، تو اللہ کے قرب کا وسیلہ کیا ہے کہ اس میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نیک اعمال کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کی حمد کے ذریعے، قرآن پاک کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب یا وسیلہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب الیم۔ خوب جان لو کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، اگر ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت ہو اور اتنی ہی اور اس کے ساتھ، اور وہ چاہیں کہ اسے فدیہ میں دے دیں اور دے کر روزے قیامت کے عذاب سے بچ جائیں، تب بھی وہ ان سے قبول نہیں کی جائے گی، اور انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی۔ وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکل کر بھاگیں، مگر وہ ایسا نہیں کر سکیں گے، اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا۔ اب اوپر جو فساد کی مثالیں آئیں، مثال آئی فساد کی، اب مزید کچھ جو جرائم ہیں جو اسلامی معاشرے میں ہو سکتے ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، آیت نمبر 38۔ اور چور خواہ عورت ہو یا مرد، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرتناک سزا۔ اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے، اور وہ دیکھنے والا ہے اور سننے والا ہے۔ یعنی پہلی چوری پر دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ حد ہے اس کی، اور کتنا سامان ہوگا، یعنی سامان مسروقہ کتنا ہونا چاہیے جس پر ہاتھ کاٹا جائے گا؟ ایک ڈھال جو اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 10 درہم کی تھی، ایک درہم 3 ماشے اور 15 رتی چاندی تھی، تو یہ ٹوٹل 45 ماشے چاندی بنتی ہے تقریباً۔ تو اس کی اماؤنٹ کی جتنی بھی ہر زمانے میں اس کی اماؤنٹ کے ایکویولنٹ چیزیں دیکھی جائیں گی، اتنی چوری ہوگی تو ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر عنایت اس پر پھر مائل ہو جائے گی۔ یعنی یہ نہیں کہ کسی نے چوری کی، اس کا ہاتھ کٹ گیا تو بس وہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو معاف کر دیا، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس کو الگ سے معافی مانگنی ہے، اور اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے، جسے چاہے سزا دے، جسے چاہے معاف کر دے، وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 42 سے 50۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ذمہ داری یاد کروائی گئی ہے، اور یہود اور منافقین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے ان کہ یہود کس طرح انہوں نے اپنے نظام عدل کو، نظام انصاف کو تباہ کیا، اور اب منافقین کے ساتھ مل کر اسلامی قوانین کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے باعث رنج نہ ہو وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیزی دکھا رہے ہیں،
خواہ وہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے مگر ان کے دل ایمان نہیں لائے. یہ کون ہے جو منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور ان کے دل ایمان نہیں لائے؟ یہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے. یا ان میں سے ہوں جو یہودی ہیں. ان کا اب یہ کیا سرگرمی دکھا رہے ہیں؟ ان کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے سن گن لیتے پھرتے ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے ہیں یہودیوں کے جاسوس بن کر اور باتیں سنتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ بیسیکلی جاسوسی کر رہے ہیں. کتاب اللہ کے الفاظ کو اس کا صحیح محل متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیر دیتے ہیں. تو کتاب اللہ کے اگر الفاظ کو چینج کرتے ہوئے یہ نہیں چوکتے تو یہ اور کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی ہوتی تھی تو اس کو بھی جا کے غلط رنگوں میں پیش کیا کرتے تھے اور لوگوں سے کہتے کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مان لو ورنہ نہ مانو. جیسے جسے اللہ ہی نے فتنہ میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو، اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ ہی نے پاک نہ کرنا چاہا. ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے. تو جو یہاں پہ کانٹیکسٹ بن رہا ہے آیات کا وہ یہ ہے کہ اب کوئی آتا تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت سے فیصلہ کروانے کے لیے، تو عوام کو تو کیونکہ عام طور پر قوانین کا نہیں پتا ہوتا، تو یہ یہودی ان سے کہتے تھے کہ اچھا تمہارا یہ مسئلہ ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ والا فیصلہ دیں تو تم نے ماننا ہے، لیکن اگر انہوں نے یہ والا فیصلہ نہ دیا اور کوئی اس کے علاوہ کوئی فیصلہ دے دیا تب وہ فیصلہ تم نہ ماننا کیونکہ وہ فیصلہ صحیح نہیں ہوگا. تو اس طریقے کی باتیں یہ لوگ کیا کرتے تھے. یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کا مال کھانے والے ہیں، لہٰذا اگر یہ تمہارے پاس آئیں تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہو ان کا فیصلہ کرو ورنہ انکار کر دو. اگر انکار کر دو تو یہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اور فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. اللہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو انصاف کو کے نظام کو توڑنے کے لیے جن دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جب ہم کہیں کہ انصاف کا جو نظام ہوتا ہے اس کے پلرز کو توڑنے کے لیے دو چیزیں ہی کافی ہوتی ہے. نمبر ون، جھوٹ. جیسے جھوٹی گواہیاں، جھوٹے ثبوت پیش کرنا، اس سے کیا ہوگا کہ مقدمات کا فیصلہ اپنے فیور میں کروا لیا جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ حرام کا لین دین، جج خرید لیے، وکیل خرید لیے، گواہ خرید لیے. اور یہ کیا ہے کہ اس سے بھی جو انصاف کا نظام ہے، ظاہر ہے انصاف پھر اس کو تو نہیں ملے گا جس کا حق تھا، تو پھر کسی اور کو مل جائے گا. تو انصاف بھی ایک کموڈٹی بن گیا جس کو بیچا اور خریدا جا سکتا ہے. تو یہ دونوں کام ہو جائیں تو پھر نظام عدل کے اوپر پھر افسوس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں رہ جاتا. اور یہودی اپنے دین میں انصاف کا نظام ان حرکتوں سے پہلے ہی تباہ کر چکے تھے. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ آپ کے پاس آتے ہیں نا کسی چیز کا فیصلہ کروانے کے لیے تو آپ کو اختیار ہے، اگر آپ نہ بھی فیصلہ کریں تو آپ کے اوپر کوئی اللہ تعالیٰ آپ کو یعنی کچھ نہیں کہنے والا، کوئی بار آپ کے اوپر نہیں آئے گا. لیکن اگر جب آپ فیصلہ کریں تو پھر صحیح فیصلہ کریں، اور صحیح فیصلہ کیا ہے کہ کتاب کے مطابق فیصلہ کریں. اور یہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، پھر یہ اس سے منہ موڑیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں لاتے. تو جن مقدمات کا فیصلہ کروانے آتے ہیں وہ تورات میں بھی تو ان کے بارے میں ہدایات ہیں، تو یہ تورات کو کیوں نہیں کنسلٹ کرتے؟ تو یہ ان کی دو نمبری تھی کہ تورات کو تو یہ اہمیت دیتے نہیں تھے کیونکہ ان کو منافقوں کی طرح دین میں کوئی غرض نہیں تھی، بلکہ ان کی غرض یہ تھی کہ ہمارا فیصلہ اس عدالت سے ہو جہاں سے ہمارے فیور میں بات ہو جائے. تو اس کے بھائی ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایک واقعہ اس کے لیے اس کے پس منظر میں بتایا جاتا ہے کہ یہودی قبیلے میں سے کسی مرد اور عورت نے، شادی شدہ مرد اور عورت نے زنا کیا آپس میں. تو انہوں نے کیا کیا کہ جب ان کے اوپر سزا لگائی تو سزا یہ تھی کہ ان کے منہ کالے کر کے ان کو گدے پہ بٹھا کے سوسائٹی میں گھمایا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ مقدمہ پیش ہوا کیونکہ ان کی شریعت میں بھی سزا وہی تھی کہ شادی شدہ زانی مرد اور عورت کو رجم کیا جائے، یعنی پتھر مار 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 کر ہلاک کیا جائے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہاری تورات میں کیا سزا لکھی ہوئی ہے شادی شدہ زانی مرد اور عورت کی؟ تو انہوں نے یہی سزا بتائی کہ ان کے چہرے منہ کالے کیے جائیں گے اور پھر گدے میں بٹھا کے ان کو پھرایا جائے گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ واقعی یہی سزا لکھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی یہی لکھی ہے. پھر کتاب منگوائی گئی تو جہاں پہ حکم لکھا ہوا تھا وہاں پہ انہوں نے ہاتھ رکھ لیا اپنا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قسم دے کے پوچھا کہ بتاؤ کہ تمہاری شریعت میں کیا سزا ہے. تو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم دی تو ایک عالم ان میں سے بول پڑا کہ اگر آپ قسم نہ دیتے تو ہم آپ کو کبھی بھی حقیقت نہ بتاتے. بات یہ ہے کہ سزا تو وہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں، یعنی رجم کرنے کی. لیکن ہمارے ہاں یہ ہوا کہ جب زنا بہت زیادہ عام ہوا تو جو امیر لوگ زنا کرتے تھے ان کو یہ سزا دیتی تھی کہ چہرے کالے کر کے گدھوں پہ بٹھایا جائے، اور اگر غریب لوگ زنا کرتے تھے تو پھر ان کو رجم کر دیا جاتا تھا. تو اس طریقے سے